जनरल टेरिस ने इजहार अकीदत के तौर पर मेरे नाम की तशहीर की थी, लेकिन उसकी ये अकीदत मेरे लिए मुसीबत बन गई थी। मेरी निशानदही हो गई थी और अब मेरे दुश्मनों को मुझ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, खासतौर से इस शक्ल में कि अमरीकी नुमाइंदे भी वहां मौजूद थे। क्या हार्वर्ड अब इससे लाइल्म होगा कि उसका शिकार इस वक्त गोयटे हिल में मौजूद है? गोया एक बार फिर मुश्किलात का आगाज हो गया था। मेरे लिए अब जरूरी था कि अपना बचाव करूं और जनरल टेरिस के खुलूस की कीमत अदा करूं। मैं अपनी जगह से उठा ही था कि कैथी ब्राउन बेतकल्लुफी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो मुझसे बहुत उनसियत करने लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। मैंने कहा, हेलो मिस ब्राउन। बोली सीमा आपको साकित देख रही हूँ, क्या ये अनोखी बात नहीं है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बस ऐसे ही। बोली, कहीं जा रहे थे? मैंने कहा, नहीं, बस यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया था। वो बोली, बैठे क्यों थे? मैंने कहा, अब कोई और काम भी तो नहीं है? बोली, वक्ती तौर पर टेरिस से मेरी इस मौजू पर बातचीत हुई है। मैंने पूछा, किस मौजू पर? वो बोली, यही कि तुम्हें बोर न होने दिया जाए। मैंने कहा, यानी? बोली, बहुत ज्यादा मुखलिस लोग बाज़ औक़ात अपने खुलूस का शिकार हो जाते हैं और उनसे फायदा उठाने वाले उन्हें घेरे रखना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि हम गोटे हिल में कुछ और जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। मैंने कहा, गोया मुझे यहाँ कोई ओहदा दिया जाएगा? कैथी ब्राउन ने कहा, हाँ, तुम्हारी पसंद का। अभी हमें तुम्हारी जरूरत है, अली। मैंने कहा, जनरल टेरिस इस सिलसिले में क्या कहते हैं? बोली, वो तुमसे बहुत अकीदत रखता है, कह रहा था कि वो जुर्रत नहीं कर सकता, ये तुम्हारी तौहीन होगी। मैंने कहा, आपने क्या कहा? बोली, यही कि ये काम मैं करूंगी। इसकी वजह जानते हो, अली? मैंने भारी लहजे में कहा, बताओ। बोली, वैसे अली, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हो गई हूँ। यकीन जानो, मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करती कि अगर बहुत पहले टेरिस मेरे दिल में समाना गया होता तो शायद वो तुम ही होते जिसे मैं चाहती। तुम्हारी शख्सियत ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि अक्सर मैं तुम्हारे लिए बेचैन रही हूँ और सोचती रही हूँ कि क्या मैं टेरिस से मुखलिस रह सकती हूँ। बाद में यही फैसला किया कि तुम मेरी दुनिया के इंसान नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हारी तरफ से इस सिलसिले में कोई इक़दाम होता तो शायद मैं सब कुछ भूल जाती। कैथी ब्राउन के इन अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया था। इस कदर बेबाकी से इतनी बड़ी बात कह देना बड़ा मुश्किल काम था। ये बात कैथी ब्राउन के किरदार को दागदार करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सब कुछ मैं अपने अंदाज में सोच रहा हूँ। ये दूसरी दुनिया है, यहाँ दूसरे लोग रहते हैं और उनके अपने नजरियात, अपना ज़ाब्ता अखलाक है। कैथी ब्राउन इतनी बेबाकी से मुझसे इजहार इश्क कर सकती है, या कम से कम ये बात कह सकती है कि वो अपनी वफाएं तब्दील भी करती है, तो मुझे ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जनरल टेरिस को यह सब मालूम हो जाए तो सूरत हाल खासी बिगड़ सकती है। कैथी ब्राउन मेरी आंखों में देख रही थी। दफतन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, तुम परेशानी का शिकार हो गए, अली। हालांकि जो ख्याल मेरे जहन में आया था मैंने खुद ही अपने आप को उसके लिए समझा लिया। हाँ, जो जज्बा मेरे सीने में मौजन हुआ था मैंने उसे तुमसे छुपाना जरूरी नहीं समझा। और यकीन जानो, तुम्हें यहाँ रोकने से मुराद ये नहीं कि मैं तुम पर डोरे डालूं। बस यूं समझ लो कि एक ख्वाहिश है मेरे सीने में, वो ये कि तुम मेरी निगाहों के सामने रहो। मैंने कहा, क्या मेरी यहाँ मौजूदगी से आप जनरल टेरिस से मुखलिस रह सकती हैं, मिस ब्राउन? वो बोली, मैंने कहा ना, ये हालात पर मुनहसर है। मैं नहीं जानती कि आइंदा के हालात क्या होंगे। मैंने कहा, उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आप इस अहमकाना ख्याल को अपने जहन में जगह ही न दें, और इसके लिए मेरा यहाँ से चले जाना बेहद जरूरी है। वो बोली, माफ करना अली, जनरल टेरिस की निस्बत मैं जरा ज्यादा बेतकल्लुफ मिजाज रखती हूँ। मुझे भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही अकीदत है जितनी जनरल टेरिस को, बल्कि यूं समझो कि मैं टेरिस से कुछ कदम आगे हूँ। मैं अहमकाना अंदाज में कैथी ब्राउन की शक्ल देखता रहा। मैं जानता था कि ये वो औरत है जिसने अपने सौतेले भाई को दामे फरेब में उलझाकर बिलाखिर मौत के घाट उतरवा दिया था। मेरे लिए अब एक नई मुसीबत का आगाज हो गया था। चुनाचे गोटे हिल से जिस कदर जल्द मुमकिन हो निकल जाना बेहतर था, लेकिन इस शक्ल में नहीं कि मैं कुछ और लोगों को अपने खिलाफ साजिशों पर आमादा कर लूं और खुद को नए मसाइल में उलझा लूं। दफतन कैथी ब्राउन की निगाह मेरे करीब रखे हुए उस छोटे से ट्रांसमीटर पर पड़ी जिसे मैं अभी थोड़ी देर कबल चेक कर रहा था और जिस पर मैं तहजीब मैल्कम एक्स से राब्ता कायम करना चाहता था। वो चौंक कर मेरे करीब आ गई और ट्रांसमीटर उठाकर बोली, ये क्या है? मैंने कहा, एक नाकारा ट्रांसमीटर। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, तहजीब मैल्कम एक्स से राब्ता कायम करने के लिए मैंने इसे अपने पास रखा था। बोली, गोया ग्रीन पोल की उस नुमाइंदा से तुम्हारी गुफ्तगू होती रहती है। मैंने कहा, नहीं होती तो मैं अपने मिशन में कामयाब कैसे होता? कैथी ब्राउन ने कहा, एक बात तो तुम मुझे बता चुके हो अली कि तुम उस लड़की से इश्क नहीं करते।
میں نے کہا ہاں وہ صرف میری دوست تھی، اس نے ایک پریشانی کے وقت میں میری مدد کی تھی اور اسی کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ گرین پول میں شامل ہو کر آپ کے پاس پہنچا تھا۔ کیتھی براؤن بولی، اور آتے ہی ہم پر تم نے ایسا روب قائم کر لیا تھا کہ خاص طور سے میں تو حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا اس وقت میں تہذیب کے ساتھ پوری طرح مخلص تھا، اور اگر معاملہ اسرائیلیوں کا نہ نکل آتا تو میڈم براؤن آپ کی موجودہ شکل کچھ اور ہوتی۔ بولی، شکل ہوتی ہی نہیں، مجھے اغوا کرنے کے بعد تم لوگ بآسانی مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے سرد مہری سے کہا ہاں شاید ایسا ہی ہوتا۔ وہ بولی، تو پھر یہ ٹرانسمیٹر تمہارے پاس یادگار کے طور پر رہ گیا ہے یا اب بھی تمہارا اس سے رابطہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب یہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے میں نے اس کے خلاف کام کیا تھا اور اب ہمارے درمیان مفاہمت یا خلوص کی وہ فضا قائم نہیں رہ سکتی۔ کیتھی براؤن نے پوچھا، واپسی کے وقت اس سے بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، اس نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ وہ در حقیقت یہ بات بھول گئی تھی کہ میں پہلے تنظیم آزادی فلسطین سے ہمدردی اور عقیدت رکھتا ہوں، بعد میں دوسروں کے کاموں سے۔ بولی، چلو خیر، تم نے اس کی جان بخشی تو کروا دی، کیا یہ تمہاری دوستی یا محبت کا اظہار نہیں تھا؟ میں نے کہا میں آج بھی اس کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، میں نے جو کچھ اس کے خلاف کیا اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ ضروری تھا۔ ہاں ایک بات تو بتائیے مس کیتھی براؤن، میں آپ سے پوچھنا بھول ہی گیا، یہ مسٹر کے کون تھا؟ کیتھی براؤن نے چونک کر پوچھا، کیوں، تمہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ میں نے کہا بس یہ نام بار بار سامنے آیا ہے، لیکن اس کی کوئی مزید شناخت نہیں ہو سکی۔ بولی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ فرانس کا ایک خطرناک آدمی تھا جسے میں نے اپنے مقصد کے لیے انگیج کیا تھا، لیکن زیادہ عرصے تک اس سے رابطہ قائم نہیں رہ سکا۔ وہ جرائم پیشہ تھا اور اتنے بڑے معاملے میں کوئی خاص کام نہیں کر سکتا تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ گرین پول کے لیے میں نے اسے مخصوص کیا تھا، لیکن وہ گرین پول کی نمائندہ لڑکی کو بھی چیک نہیں کر سکا اور وہ بلاخر گوئٹے ہل پہنچ گئی۔ میں نے کہا گویا آپ نے بھی اچھے خاصے لمبے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بولی، جنرل ٹیرس کی مدد سے ہم جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے، لیکن تم نے آ کر کایا ہی پلٹ دی اور ماسٹر آف سچویشن بن گئے۔ وہ ہنسی اور پھر عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولی، یہی تو وجہ ہے کہ میں تمہاری پرستار ہو گئی ہوں۔ کیتھی براؤن سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ جنرل ٹیری سے رات کو کھانے پر بات چیت ہوئی اور اس نے بتایا کہ فاخرہ یعقوبی کو آج اس کے تمام ساتھیوں کے ساتھ باعزت طریقے سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن جو انتظامات میں نے کیے تھے ان کے تحت اس کا موقع نہیں تھا، چنانچہ وہ تمہیں سلام کہہ کر چلی گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ مناسب اور محفوظ طریقے سے بیروت تو پہنچ جائے گی نا؟ ٹیرس بولا، ہاں مطمئن رہو، تمہاری جتنی ذمہ داریاں ہیں اب وہ میرے شانوں پر ہیں، اور میری خواہش ہے کہ تم مجھ پر کچھ مزید ذمہ داریاں ڈالو تاکہ میں اپنے جذبہ عقیدت کو تسکین دے سکوں۔ میں نے کہا شکریہ جنرل، بات صرف تمہاری نہیں تھی، میرا اپنا مفاد بھی اس تمام کام سے وابستہ تھا، ہمارے اور تمہارے درمیان اب حساب برابر ہے۔ فاخرہ یعقوبی اپنے مشن میں کامیاب ہو کر یہاں سے بآسانی نکل گئی تھی، یہ بات بھی میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے تنظیم کے لیے اس سے دور رہ کر بھی کام کیا تھا اور اپنے مشن کی تکمیل کی تھی، لیکن ایک بات شدت سے میرے ذہن میں چبھ رہی تھی کہ اب میرا مستقبل کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو صرف اتفاقات تھے، اولیو ہاورڈ کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے ایک کوشش تھی جو بعد میں اتفاق سے یہ شکل اختیار کر گئی، اور میں نے اپنا ایک چھوٹا سا فریضہ انجام دے لیا، لیکن اب تنظیم سے الگ رہ کر میں اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کا کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس سلسلے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ میں تنظیم کے مقاصد سے الگ نہیں رہ سکتا۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی جو میرے بارے میں ہو گئی تھی اور جس کی بنا پر مجھے کچھ ذہنی صدمے پہنچائے گئے تھے، بے شک ایک حیثیت رکھتی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اسے دل میں لیے بیٹھا رہتا۔ کیا ضروری تھا کہ جو کچھ کیا جائے اس کے احسانات بھی جتائے جائیں؟ یہ تو صرف ایک جذبہ شوق تھا، ایک جہاد تھا جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں کر رہا تھا۔ آخر وہ لوگ بھی تو تھے جو چند مسلمانوں پر مظالم کی داستانیں سن کر طویل و عریض سفر طے کر کے بالآخر وہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں ظالم موجود تھے، اور ظالموں کو ایسا سبق دیا تھا کہ دنیا حیران رہ گئی تھی۔ وہ لوگ امت مسلمہ کے لیے اپنے دل میں ایک درد خاص رکھتے تھے، ان کے سینے خلوص اور اپنائیت کے جذبات سے سرشار تھے، اور کسی بات کی انہیں پرواہ نہ تھی، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ تو پھر میں کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھوں؟ اپنی زندگی تو میں اس کار خیر کے لیے وقف کر ہی چکا تھا، اور جو کچھ میں نے اب تک کیا تھا اسی جذبے کے تحت کیا تھا، کسی اور کے لیے یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کچھ ٹھوس بنیادوں کا ہونا ضروری تھا جو مجھے بھی کوئی مضبوط مقام دے سکیں۔
میں کسی ایسی حیثیت کا طالب نہیں تھا جس کے تحت دوسروں سے ممتاز نظر آؤں، لیکن کوئی بھی طویل المیعاد اور مستقل سلسلہ کچھ تحفظات کا طالب تو لازمی ہوتا ہے۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن وغیرہ سے رخصت ہو کر رات کو میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک گزشتہ واقعات پر غور کرتا رہا۔ تہذیب ملکم ایکس چلی گئی تھی، فاخرہ یعقوبی بھی رخصت ہو گئی تھی، اور اب میں یہاں ایک بے مقصد زندگی گزار رہا تھا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن احمقانہ باتیں سوچ رہے تھے۔ بھلا گوٹے ہل سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی، اور وہاں رہ کر ان لوگوں کی حکومت میں شامل ہو کر اعلیٰ عہدیدار بن کر میں کیا حاصل کر سکتا تھا؟ اپنی ذات کے لیے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ زیادہ جلدی بھی نہیں تھی، 2-4 دن اگر مزید لگ جائیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح مجھے اطلاع ملی کہ کچھ اخباری نمائندے مجھ سے خصوصی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اس دوران کئی بار پریس کانفرنس میں مجھے جانا پڑا تھا۔ گو میں اس سے خوش نہیں تھا، لیکن جنرل ٹیرس کی خواہش پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اب تک میں اس کے ساتھ ہی ان اخباری نمائندوں کے درمیان تھا، اور انہوں نے مجھ سے جو سوالات کیے تھے میں نے ان کے تسلی بخش جواب دے دیے تھے۔ کیونکہ میری حیثیت منظر عام پر آ چکی تھی، اس لیے اب ان سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے اپنے بیانات میں صاف کہہ دیا تھا کہ ہاں، میں ایک مسلمان پاکستانی ہوں اور فلسطینیوں کا ہمدرد ہوں، ان کے مفادات سے ایسا ہی مخلص ہوں جیسا کوئی فلسطینی خود ہو سکتا ہے۔ اس بار جو نمائندے آئے تھے وہ غیر ملکی تھے اور گوٹے ہل کی تازہ صورتحال کے بارے میں رپورٹنگ کرنے آئے تھے۔ جس وقت جنرل ٹیرس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان سے ملاقات کروں، اس وقت میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ میں نے جنرل ٹیرس سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی مصروفیت کا بہانہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو ملاقات کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ نمائندوں کو ایک دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور کچھ لوگ انہیں مجھ تک پہنچانے پر مامور تھے۔ چنانچہ جو پہلی شخصیت میرے پاس پہنچی اسے میں نے پہلے سرسری نگاہ سے دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں اس شخصیت کو بخوبی پہچانتا تھا۔ پریس رپورٹر کی حیثیت سے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ گلے میں کیمرہ پڑا ہوا تھا، آنکھوں پر سنہرے فریم کی اینک اور ہاتھ میں پینسل اور نوٹ بک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی میرے نزدیک آ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور آہستہ سے بولا، نائمہ برق۔ نائمہ نے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر ٹکا کر اپنے لرزتے ہوئے بدن کو سہارا دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن جھکا لی تھی، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے کہا، نائمہ پلیز، یہ کیا کر رہی ہوں؟ میں میز کے پیچھے سے نکل کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے اور نائمہ کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ اس نے گلوگیر آواز میں کہا، یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں اس طرح تم تک پہنچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ میں نے کہا، نائمہ خود کو سنبھالو پلیز، تمہیں دیکھ کر میں شدید حیرت کا شکار ہو گیا ہوں، براہ کرم خود کو سنبھالو۔ نائمہ نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، اپنے پرس سے رومال نکالا اور آنسو خشک کرنے لگی۔ میں نے کہا، تعجب کی بات ہے، تم کون سے پریس کی رپورٹر ہو گئی نائمہ؟ میں واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ نائمہ میز کی سطح پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، علی، براہ کرم مجھ پر کوئی طنز نہ کرنا، تم جانتے ہو میں اس معاملے میں بے قصور تھی۔ میں نے کہا، نائمہ پلیز نہیں، اس طرح سوچا بھی نہ کرو کہ میں تمہارے یا تنظیم کے لیے دل میں کوئی بغض یا کینہ رکھتا ہوں۔ وہ بولی، علی، ظاہر ہے میرا تعلق کسی پریس سے نہیں ہے، بس پریس کارڈ حاصل کر کے یہاں تک پہنچی ہوں، صرف تم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا، تنہا آئی ہو؟ بولی، ہاں۔ میں نے کہا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی ہے نائمہ۔ بولی، واپس چلو علی، میرے ساتھ واپس چلو۔ میں نے پوچھا، کہاں؟ بولی، بیروت۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس بار میرے لہجے میں ذرا سی سختی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بولی، ہم سب کو معاف کر دو علی، ہمیں بہت جلد اپنی حماقتوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تم نے ایک خطی رقم جو تم پر الزام کا سبب بنی تھی خیمہ بستیوں پر خرچ کر دی۔ آہستہ آہستہ یہ تمام تفصیلات سب کے علم میں آ گئیں اور اس کے بعد کئی دن تک سب پر سوگ کی سی کیفیت طاری رہی۔ ہم سب بے حد شرمندہ ہیں، تم سے، تمہارے وطن سے۔ میرے ہونٹوں پر یکایک ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، یہ اچھی بات ہے نائمہ، اور میرا ذہن صاف ہو گیا ہے اس بات پر کہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ غلط فہمیاں ہونی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ حالات کچھ بھی تھے، لیکن میں ایک باہر کا انسان تھا، اس لیے وہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ فلسطین میرا وطن تو نہیں ہے۔ میں نے تو اپنا گھر نہیں کھویا، یہی سوچا گیا تھا نائمہ، اگر میں فلسطینی ہوتا تو میرے جذبوں کو صادق سمجھا جاتا، لیکن ایک پاکستانی کے لیے یہ خیال کیا گیا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے فلسطینی مقاصد سے غداری بھی کر سکتا ہے۔ مجھے صرف یہ شکوہ ہے نائمہ کہ اگر میرے ماضی پر ایک نگاہ ڈالی جاتی تو یہ احساس خود بخود دور ہو سکتا تھا۔
یہ سوچا جا سکتا تھا کہ جس شخص نے اپنا ماضی، حال اور مستقبل کسی ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ تھوڑی سی رقم کے عوض یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے نائمہ؟ سان فرانسسکو میں اس وقت جب میں نے ایبرن ہال میں اپنے جذبہ جہاد کا اعلان کیا تھا اور وہاں سے نکل کر یہودی ٹولے کی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا، تو کیا ان سازشوں کے جواب میں جو کچھ میں نے کیا اسے نہ کر کے کچھ رقم نہیں حاصل کر سکتا تھا؟ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہیں سے میں یہودیوں کا آلائے کار بن جاتا۔ سب کچھ ہو سکتا تھا اور اس کے عوض مجھے امریکہ میں ایک باعزت شہری کی زندگی ملتی، لیکن میں نے تنظیم میں رہ کر جو کچھ تمام یہودیوں کے خلاف کیا، اگر اس کا 10% بھی میں تنظیم کے خلاف کرتا تو اس کے بدلے میں میرے سامنے دولت کے انبار نہ لگ جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ نہ سوچا گیا بلکہ مجھے تنظیم سے الگ کر دیا گیا۔ اب تو مجھے بیروت کیوں لے جانا چاہتی ہوں؟ میرا بھی اپنا ایک وجود ہے، ایک ضمیر ہے، زندگی کا ایک مقصد رکھتا ہوں۔ میں سان فرانسسکو سے بیروت تک جن مراحل سے گزرا اور تم لوگوں تک پہنچا وہ بڑے صبر آزما اور حوصلہ شکن تھے، لیکن میں اپنی اس جدوجہد پر کسی سے داد کا طالب نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف جہاد تھا اور میں اسی جذبے کے ساتھ تم تک پہنچا تھا کہ تمہارے ساتھ شامل ہو کر ان ضروریات کو معلوم کروں جو میرے ذریعے پوری ہو سکتی ہیں۔ میں نے یہی کیا۔ انسان اپنے طور پر بھی کسی مشن کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا تھا کہ ان لوگوں کے زیر سایہ رہوں جو بہرحال اس شعبے میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور سینئر تھے۔ بیروت کی خیمہ بستیوں میں سسکتے ہوئے بے گھر فلسطینیوں کی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخیں ہر ذی روح کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے میں ان بے گھر لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کرتا رہا اور کرتا رہوں گا۔ اس کے لیے مجھے تم لوگوں کا سہارا، تمہارا تعاون نہیں چاہیے۔ جب تک مجھ سے ممکن ہو سکا اور جب تک تم لوگوں نے چاہا میں تمہارے درمیان رہا، اور اب میں اپنے مقصد کی تکمیل دنیا کے ہر گوشے میں کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نائمہ۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ میں صدف العیش سے تھوڑا سا متاثر ہوا تھا۔ ایک لڑکی کی حیثیت سے اس نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو زندگی میں کچھ دلکشی پیدا کرنے کے لیے خود کو اپنے مقرر کردہ راستوں سے تھوڑا سا ہٹا سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے یہی سوچا کہ مقصد کی تکمیل کے لیے بہتر ہے انسان ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رہے۔ مگر اب نفرتوں کا شکار ہونے کے بعد میں نے اپنی دنیا تم لوگوں سے الگ کر لی ہے۔ میں تمہارے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے بے گھر اور مظلوم بھائیوں کے لیے ایک جذبہ جہاد کے ساتھ میدان عمل میں اترا تھا، اور آج بھی وہی ہوں۔ یہ سب کچھ جو میں نے کیا مجھ پر فرض تھا، اور آئندہ بھی جو کچھ کروں گا وہ بھی میرا فریضہ ہوگا۔ تم اپنا تسلط مجھ پر قائم کرنے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے بس کی چیز نہیں ہوں۔ میرے لہجے میں بے پناہ جوش و غضب پیدا ہو گیا تھا۔ نائمہ پتھر کے بت کی طرح ساکت مجھے دیکھ رہی تھی، میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے کہا میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہاری ذہنی کمزوری کو محسوس کرتا ہوں کہ علی یار خان کو تم لوگ نہیں سمجھ سکے۔ تم لوگوں نے اسے نوٹوں کی گڈیوں کے ذریعے تولا اور سمجھا کہ وہ ان کاغذوں کا ہم وزن ہے۔ یہی تمہاری بھول تھی نائمہ۔ اب میں ایسی معمولی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہوں؟ تم خود ہی اس کا فیصلہ کرو۔ بہرحال تم دیکھو گی کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تمہیں جگہ جگہ سے خبریں ملیں گی کہ میں نے یہودی ٹولے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ انتظار کرو نائمہ آنے والے وقت کا۔ ایک چھوٹا سا نمونہ تم دیکھ چکی ہو۔ میں دنیا کے ہر اس گوشے میں جہاں مسلمانوں کے خلاف یہودی مصروف کار ہیں پہنچ جاؤں گا اور ان کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ میرا قطعی اور آخری فیصلہ ہے۔ میں ان کچے ذہنوں کے درمیان نہیں جانا چاہتا جو مجھے سمجھنے کے قابل نہ ہوں۔ نائمہ اب بھی خاموش تھی۔ میں جتنا کچھ کہہ چکا تھا اس سے میرے دل کا غبار نکل گیا تھا۔ ایک طویل عرصہ میں نے جن شعلوں میں جلتے ہوئے گزارا تھا آج وہ سرد ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے الفاظ ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے، ان پر اپنی برتری ثابت کر دی تھی۔ میرے جذبے سچے تھے، لیکن جوش کے عالم میں نے نائمہ سے جو کچھ کہا تھا اس سے مستقبل کے لیے ایک راہ بھی نکل آئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں دنیا کے ہر اس گوشے میں جہاں مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہا ہے یہودیوں سے برسرے پیکار رہوں گا، اور یہ خیال میرے ذہن میں ایک دم روشن ہو گیا تھا۔ کیا واقعی زندگی گزارنے کا اس سے خوبصورت طریقہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ مقصد کے لیے لڑتے رہو اور اس وقت تک لڑو جب تک کہ سینے میں سانس باقی ہے، اور جب سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو سکون کی آغوش میں سو جاؤ۔ چنانچہ یہ احساس میرے سینے میں جاگزیں ہو گیا۔ نائمہ تھوڑی دیر تک بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری ایک تصویر بنا لوں علی؟ اس کا لہجہ بڑا پژمردہ تھا۔ میں نے کہا، نائمہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، ہم لوگ کافی عرصے تک ساتھ رہے ہیں، مجھ سے ایسے سوالات نہ کرو جن سے مجھے دکھ ہو۔ نائمہ نے اسی انداز میں پھر کہا، تمہاری ایک تصویر بنا لوں؟ میں نے جواب دیا، کہا نا بنا لو۔
नाइमा उठ खड़ी हुई। उसने कैमरे से मेरी कई तस्वीर उतारी और फिर आहिस्ता से बोली, तुम ठीक कहते हो शाहीन, कभी कभी ही हाथ आते हैं, निकल जाएं तो दोबारा उन पर काबू पाना मुश्किल होता है, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जहन में सनसनाहट हो रही थी। अपने अल्फाज की बाज़गश्त मैं सुन रहा था। खुद मेरे अपने कानों में मेरी आवाज गूंज रही थी और इस तरह ये आवाज सुनकर मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि मैंने जो कुछ किया किस हद तक गलत था और कहां तक सही। लेकिन मेरे दिल पर एहसास की कोई चोट न पड़ी। ये सच ही तो था, उन लोगों ने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया था। जज्बात जो शायद शीशे से भी नाजुक होते हैं। शीशे टूटकर किरची किरची हो जाते हैं, लेकिन जज्बात के रेजे तलाश करना भी मुश्किल काम है। जब जज्बे टूटते हैं तो इस तरह बिखर जाते हैं कि उन्हें समेटना मुश्किल हो जाए। मेरे सीने में मुल्क मिल्लत और बेखान माल लोगों के लिए जो जगह थी वो चंद अफराद की बेएतनाई छीन नहीं सकती थी, लेकिन उन बेएतना अफराद से अलहदगी मेरा हक थी। मैं उनका तनख्वाहदार नहीं था और ना ही मेरी जात उन लोगों की रहीन मिन्नत थी। मैंने जो कुछ किया था अपने जज्बों के तहत अपनी मर्जी से किया था और अब भी जो कुछ करूंगा वो अपनी मर्जी से करूंगा। दूसरों का तसल्लुत गिरानी पैदा कर देता है। जहां गोटे हिल में मैंने जो कुछ किया था वो किसी को दिखाने के लिए नहीं था। जनरल टेरिस मेरे नाम की तशहीर न कर देता तो मैं कभी ये पसंद न करता कि कोई मेरे एहसान को दोहराए। ये दूसरी बात है कि इस दौरान फाखरा याकूबी से मुलाकात हो गई थी और वो एक फलस्तीनी मुजाहिदा थी। अगर वही बैरूत पहुंचने के बाद मेरा तस्करा करती तो दूसरी बात थी, वरना मैं खुद कभी अपना कारनामा बयान करने कहीं न जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।